एपिसोड 31। वो डाकू भी भागे। उनकी गाड़ी बाहर मौजूद थी लेकिन उसका टायर फ्लैट था। उन्हें करीब एक टैक्सी दिखाई दी। ड्राइवर भी मौजूद था। टैक्सी की बैटरी डेड थी और ड्राइवर परेशान था कि इस वीराने में धक्का लगाने से किसकी मदद मांगे। जब डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर मजबूर किया कि उन्हें ले जाए तो उसने कहा कि उन्हें ले जाने में उसे कोई एतराज नहीं, मगर पहले गाड़ी तो चले। गाड़ी तब चलेगी जब तुम सब मिलकर धक्का लगाओगे। डाकुओं में से एक ड्राइवर की जगह बैठा। उन्हें शक था कि स्टार्ट होते ही ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग जाएगा। उन्होंने ड्राइवर और अपने एक साथी से धक्का लगवाया। तीसरा गन लिए खड़ा रहा। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई थी कि पुलिस पहुंच गई। डाकुओं ने मुकाबला किया। जो गन लिए खड़ा था वो सबसे पहले मारा गया। ड्राइवर पुलिस को देखते ही गाड़ी के नीचे घुस गया। जो डाकू उसके साथ धक्का लगाने पर मामूर था वो जख्मी हुआ और अब अस्पताल में था। तीसरा जो गाड़ी में बैठा था उसके स्टार्ट होते निकल गया। पुलिस ने उस पर भी पीछे से गोलियां चलाई मगर ना कोई गोली टायर में लगी और ना ड्राइवर के सर में। चनाचे वो फरार हो गया। टैक्सी ड्राइवर बज़ाहिर ना करदा गुनाह की पादाश में पकड़ा गया, लेकिन देखा जाए तो जो जुर्म वो गुज़िश्ता रात कर चुका था, नादिया के कत्ल में वो बिलवास्ता तौर पर शरीक था, और इन तमाम जराइम में भी जिनमें मुझे मुलविस किया गया। कुदरत की पकड़ जरा देर में हुई। फारूकी के ऑफिस के बाहर हमारा मिलना इंसानी जहन की साजिश थी। थाने में फिर मिलना किस्मत का लिखा था। सारी कहानी सुन के मैंने कहा, थानेदार साहब, मैं ताफूस अकेले में कुछ पूछ सकता हूँ क्या? उसने शक भरी नजरों से मुझे घूरा। ऐसी क्या बात है जो पुलिस की मौजूदगी में नहीं हो सकती? फारूकी ने कहकहा लगाया। ऐसी बातें तो बहुत सी होती चौधरी साहब, मसलन आदमी थाने में ज़ाहिर नहीं कर सकता। मैं बोला, दरअसल मुझे शक है कि ये एक शख्स को पहचानता है जिससे मुझे एक पुराना हिसाब बराबर करना है। थानेदार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जो मर्जी करो नवाब साहब, मैं तो अब चलता हूँ, पहली बड़ी देरी हो गई है। जब कमरे में ताफू के साथ मैं और फारूकी रह गए तो मैंने उससे कहा, हाँ भाई, फिर क्या ख्याल है? 100 प्याजो 100 जूते खाए बगैर कुछ बताया गया उसके बगैर ही? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 1, तू कल रात मुझे कहाँ लेकर गया था? मुझे नहीं मालूम। दूसरा सवाल, तेरे साथ टैक्सी में कौन था जिसने मुझ पर हमला किया था? मुझे नहीं मालूम। तीसरा सवाल, सफदर सुल्तान मिर्जा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मालूम तो तुझे सब है बेटे, लेकिन शायद पहले तेरा वास्ता पुलिस वालों के तरीका तफ्तीश से नहीं पड़ा। जहां पत्थरों से भी कहा जाए ना तो वो गाना गाने लगते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम चाहे मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ दो, टुकड़े कर दो मेरे। उसका एतमाद ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने बाहर जाकर फारूकी से मशवरा किया और फिर ड्यूटी अफसर से बात की। वो सोच में पड़ गया। आप उससे कुछ पूछ रहे हो और वो हरामी बताता नहीं। अब आप चाहते हैं कि मैं तफ्तीश करूं? क्या इस मामले का ताल्लुक डकैती से है? नहीं यार, डकैती से तो उस बंदे का ताल्लुक भी नहीं है। ये आप कैसे जानते हो? इसलिए कि वो वाकई एक टैक्सी ड्राइवर है। उससे सिर्फ एक शख्स, सफदर सुल्तान मिर्जा के बारे में मालूम करना है। कौन है सफदर सुल्तान, और वो उसके बारे में क्यों नहीं बताना चाहता? अरे, तुमने तो मुझसे तफ्तीश शुरू कर दी। ये बंदा मेरी तहवील में होता तो मैं भी इससे पूछ लेता, लेकिन मुश्किल यह है कि वो आज इत्तेफाक से नजर आया है तो तुमने उसे बंद कर रखा है। ओ जी, हम लोगों के जाती मामला की तफ्तीश नहीं करते थाने में। देखो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जो भी कर सका जरूर करूंगा। ताउन कभी एक तरफा नहीं होता। मैं डीआईजी से एक और फोन करवा सकता हूँ। उसने मुस्कुरा के सर हिलाया और मुलजिम को तफ्तीश के लिए ड्राइंग रूम में ले गया। गालिबन उसने गुज़िश्ता रात तफ्तीश का मंजर या ड्राइंग रूम से वापस लाए जाने वालों का हाल देखा था। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने मुझे फरियादी नजरों से देखा। मालूम नहीं फौरी नताइज के लिए ड्यूटी अफसर ने क्या तरीका इख्तियार किया। सिर्फ 10 मिनट बाद मुझे तलब किया गया तो मैंने ताफू को फर्श पर नंगा पड़ा देखा। वो दर्द और तकलीफ से तड़प रहा था। उसका पेशाब पखाना सब खता हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि पुलिस ने उसके हाथ कमर के पीछे बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। लो जी, इस बंदे को बोलना सिखा दिया हमने। ड्यूटी अफसर बोला। मैं ताफू के करीब गया। अब मैं तुमसे 3 सवाल के बजाय सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। सफदर सुल्तान मिर्जा कहाँ मिलेगा? एक कांस्टेबल ने उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। धाड़े मार मार के रोते हुए उसने मुझे एक से एक नंगी गाली दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसा कि मुझे अंदाजा हो रहा था, पुलिस ने उसकी नाक में, मुंह में और नीचे सुर्ख मिर्चें भर दी थी। तकलीफ से वो लोटे लगा रहा था मगर कुछ बताने पे अब भी तैयार नहीं था। मैंने मायूसी से माहिर तफ्तीश की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए फिर ताफू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। एक मातहत की मदद से ताफू को एक लंबी फौलादी मेज पर चित लिटाकर बांध दिया गया। अब वो उसके जिस्म के नाजुक आज़ा को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे थे। मैं बाहर चला गया क्योंकि ये सब देखना मेरे लिए भी बायस अजियत था। जब मैं दूसरी बार अंदर गया तो ताफू मुझे नज़ा के आलम में नजर आया, लेकिन माहिर तफ्तीश ने मुझे यकीन दिलाया कि फिक्र की कोई बात नहीं, बंदा बड़ा सख्त जान है, मरेगा नहीं। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो ताफू ने फटी फटी नजरों से मुझे देखते हुए इकरार में सर हिला दिया।
ताफू, तुम सफदर सुल्तान मिर्जा से डरते हो ना? अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे उसका पता दिया था तो वो तुम्हारे सारे खानदान को सजा देगा। फिक्र मत करो, मैं उसे ये नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। अचानक मुझे यूं लगा जैसे ताफू की आंखों में खौफ और वहशत की जगह थोड़ा सा इत्मीनान उतर आया। उसने फिर इकरार में सर हिलाया। मैंने अपना कान उसके मुंह के करीब कर दिया। आहिस्ता से बता दो, कोई और नहीं सुन रहा। सफदर सुल्तान मिर्जा कहाँ मिलेगा? ताफू के मुंह से कपड़ा निकाला गया तो उसने मुझे पता बता दिया। उसके मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। उस पर लर्जा तारी था। मैंने उसका बताया हुआ पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया। अगर ये गलत हुआ ना तो मैं फिर आऊंगा ताफू। मैं तुम्हारी लाश को भी बोलने पर मजबूर कर दूंगा। वो दहशत भरी नजरों से मुझे तकता रहा। मेरी बात अब उसकी समझ में अच्छी तरह आ रही थी। मैं उसे छोड़कर वापस एसएचओ के कमरे में पहुंचा तो फारूकी का हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे मुतफक्किर नजर आया। क्या हुआ यार, कुछ पता चला? मुझे देखकर वो मुस्कुरा के बोला, फारूकी साहब, पता कैसे नहीं चलता? अल्लाह मेहरबान तो मुश्किल आसान। क्या वाकई? अरे ये तो कमाल हो गया। लेकिन अभी एक मरहला बाकी है, जो कि असल मरहला है। ड्यूटी अफसर को हक़ मेहनत की अदायगी फिर फारूकी ने की। मैंने हिसाब लगाया तो अपनी ज़िंदगी और इज्जत को बचाने की जो कीमत मैंने अदा की थी वो 25,000 थी। ये मेरे नज़दीक एक पैसे जितनी भी ना थी। ताहम अभी पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत हासिल हो गई है। फारूकी बहुत जोश में था। क्या ख्याल है, पुलिस के साथ धावा ना बोल दें? यार, पुलिस को हम बाद में बुला लेंगे अगर ज़रूरत महसूस हुई। पहले मैं उससे खुद बात करूंगा। वो खतरनाक जानवर है नवाब साहब। इंसान से ज़्यादा खतरनाक जानवर कोई नहीं हो सकता। दरअसल मैं उसको ज़्यादा मोहलत नहीं देना चाहता। अगर गुज़िश्ता रात की कोई फिल्म बनाई गई होगी तो अभी उसके सिवा किसी ने नहीं देखी होगी। अभी 11:30 बजे हैं। पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर चुकी होगी, मगर सुल्तान अपना काम सहूलत से करेगा। वो फिल्म की कॉपियां बनवाएगा, फिर सबूत पुलिस को फराहम करने से पहले मुझसे सौदा करने का सोचेगा। कैसा सौदा? फरियाल का सौदा। वो कहेगा कि फरियाल को छोड़ दो, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो तुम बच जाओगे। अभी तक उसने मुझसे राब्ता नहीं किया है, इसका मतलब है कि अभी वो तैयारी कर रहा है। किसी ब्लैकमेलर की जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता नवाब साहब। राइट। पहली बात तो ये कि मैं ब्लैकमेल होने वाला नहीं। पता नहीं उसने कैसे सोच लिया कि वो इस तरह फरियाल को मुझसे बदजन कर सकता है या मुझे मजबूर कर सकता है कि उसके इश्क से दस्तबरदार हो जाऊं। बफर्ज मुहाल ये हो जाए, फरियाल खुद मुझे छोड़ दे या मैं डर जाऊं, तो इस बात की क्या जमानत होगी कि आइंदा कभी किसी और मौके पर वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। यही मैं भी समझाना चाहता था तुम्हें। अगर उसने तुम्हें फिल्म की मास्टर कॉपी दे दी तो ये कैसे पता चलेगा कि उसने कोई कॉपी बना के अपने पास नहीं रखी? वो बेवकूफ़ नहीं है। उसे शक हो सकता है कि तुम्हें बचाने के लिए फरियाल उसे वक्ती तौर पर कबूल कर दे और जब खतरा टल जाए तो छोड़ दे। फिल्म की कॉपी फरियाल के पैरों में जंजीर होगी। तुम उसे मौका नहीं दो कॉपी बनाने का। हम सीधे उससे मिलने जा रहे हैं। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। वो बेखबरी में पकड़ा जाएगा। तुम्हारे पास अपनी हिफाजत के लिए क्या है? तुम जो मेरे साथ। वो मेरा मतलब असलहा था। इसका बंदोबस्त भी तुम ही करोगे फारूकी। वो सोच में पड़ गया, फिर उसके चेहरे पर रोशनी आ गई। उसने मोबाइल से कोई नंबर डायल किया और बिला तौक़ुफ़ शुरू हो गया। राजुल वक्त गालियों का स्टॉक खत्म करने पर उसने काम की बात की और फिर खामोशी से कुछ सुनता रहा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। हम इस वक्त थाने से बाहर हैं, तू भी यहीं आ जा। यूं 10 मिनट बाद मेरे पास एक रिवॉल्वर आ चुका था। आने वाला मुड़ाई था कि उसी वक्त फारूकी के फोन की घंटी बजने लगी। राजा की कॉल थी। वो फारूक के साथ उसकी जीप में लाहौर पहुंच गया था। मैंने उसे मुख्तसरन थाने के वाक़यात बता दिए। अब मैं फारूकी के साथ सुल्तान से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता समझा, हम भी आते हैं। उससे मिलने मैं अकेला जाऊंगा, फारूकी के साथ। तुम और फारूक बाहर इंतजार करोगे। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फेंके पुत्र, फारूकी और फारूक बाहर रहेंगे, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और ये शहनाज और फरियाल कहाँ है? वो निकल गई होंगी सत बधाई जाने के लिए। मैंने फरियाल से कहा था कि उस घर में वो महफूज नहीं है। फरियाल को अपना हुलिया बदल कर जाना था। तूने घर वालों से बात की? अभी कर लेता हूँ, सुबह से मौका ही कहाँ मिला है। फारूकी ने पता समझ लिया था। ये गुलबर्ग 3 के इलाके में कोई घर था। 8 साल में ये सारा इलाका बहुत बदल गया था, मगर फारूकी सारे रास्तों से वाकिफ था। वो ड्राइव करता रहा। मैंने उसकी बीवी से बात की और उससे कहा कि वो राबिया को फ़ोन करें। 2 मिनट बाद फारूकी के मोबाइल पर राबिया की कॉल आ गई। हेलो कज़न, हाउ डू यू डू? मुझसे मेरा हाल पूछ रहा हूँ? तुम हो कहाँ नवाब साहब? ज़मीन के नीचे ही आसमान के ऊपर। कल से अब तक तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं। क्या सचमुच के नवाब बन गए हो? रियासत के मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद तशरीफ लाते हो तो यहाँ हम नहीं मिलते। वालदैन की बारी भी नहीं आती शर्फ मुलाकात के लिए। मुझ पर तो लानत भेजो। अरे जो तुम पर लानत भेजे उस पर 100 बार 1000 बार लानत। खुदा की कसम, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये बताओ, घर में सब ठीक तो है ना? अभी तक मैंने किसी को बताया तो नहीं, मगर क्या? इंशाल्लाह आज रात तक मैं जरूर आ जाऊंगा।
نہیں نہیں، کیا ضرورت ہے رات کو بھی آنے کی؟ وہیں رہیے جہاں گزشتہ رات رونق افروز تھے، عیش کیجیے۔ ارے خدا کے لیے ایسی بد دعا مت دو، تمہیں کیا معلوم کہ کل رات مجھ پہ کیا گزری؟ اور تمہیں کیا معلوم کتنے مشکل سے میں نے سب کو روکا تھا، سب تمہیں کال کرنا چاہتے تھے۔ وہ جو تمہارا سالا ہے نا فاروق، اس سے کہا کہ فون آئے تو کوئی بہانہ کر دینا، وہ بیچارہ مان گیا۔ بہت خوب بھائی، ہے تو وہ میرا سالا اور تمہارے لیے بیچارہ؟ واہ، میں سب جانتا ہوں اس کی بیچارگی کیا ہے، اگر وہ بیچارہ تو تم بیچاری ہو۔ بک بک نہ کرو، گھر جلدی آ جانا، چلو اوکے۔ وہ ہنسنے لگی تو میں نے فون بند کر دیا۔ جو پتا تافو نے سمجھایا تھا وہ ایک بہت وسیع کوٹھی کا تھا، جو شاید 8 کنال کے پلاٹ پر تھی۔ اس کے چاروں طرف وسیع باغ تھا، درمیان میں کوٹھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں نے فاروقی سے کہا کہ وہ سیدھا گزر جائے۔ گیٹ پر کسی سیکیورٹی ایجنسی کا وردی والا مسلح محافظ موجود تھا۔ ایک اور محافظ کی موجودگی اندر کے کیبن میں ثابت ہوتی تھی۔ اس کا انٹرکام پر کوٹھی کے اندر رہنے والوں سے رابطہ ہوگا۔ ابھی ہم بمشکل 100 گز آگے گئے تھے کہ مخالف سمت سے مجھے فاروق کی جیپ اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ سائڈ میں خالی پلاٹ پر کچھ تعمیراتی سامان ڈھیر تھا۔ فاروقی نے گاڑی کو موڑ کر روک لیا۔ فاروق نے اپنی جیپ برابر میں لا کھڑی کی۔ ہمارے درمیان کی مختصر سی میٹنگ ہوئی، پھر میں فاروق کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے گیٹ سے کچھ پیچھے اتارا اور جیپ کو عین گیٹ کے سامنے لے گیا۔ سنتری بادشاہ، اپنے صفدر صاحب ہیں؟ فاروق نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ محض تصدیق کے لیے، سنتری بولا۔ کون صفدر صاحب؟ ارے اپنے صفدر سلطان مرزا صاحب، انہوں نے بلایا تھا مجھے۔ سنتری اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر اسے یوں دبوچا کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، دوسرے ہاتھ کی مدد سے میں نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اب فاروق نے لوہے کے بھاری بھرکم گیٹ کو بجانا شروع کیا۔ اندر والا گارڈ اپنے کمرے سے نکلا۔ کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ اندر جانا ہے، گیٹ کھولو۔ تو اس کے لیے گیٹ توڑ دو گے کیا؟ باہر گارڈ کھڑا ہے، اس سے بات کرو۔ باہر تو صرف میں کھڑا ہوں اور میں گارڈ نہیں ہوں۔ مجھے صفدر سلطان مرزا کو 10 لاکھ روپے دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہاں ہے 10 لاکھ؟ خدا جو بندہ ڈیوٹی پر تھا وہ کدھر گیا؟ گارڈ نے گیٹ کے اوپر سے جھانکا۔ او جی، میں نے تو نہ بندہ دیکھا نہ بندے دا پتر۔ رقم پڑی ہے گاڑی میں، بے شک آپ لے جا کے دے دو۔ صفدر صاحب سے بولو مجھ سے فون پر بات کر لیں، وہ اندر ہے نا؟ گارڈ نے اقرار میں سر ہلایا، مگر اسے زیادہ تشویش اس بات پر تھی کہ ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی گارڈ کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گیا۔ وہ گیٹ کھول کر یہی دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا کہ میں نے اسے بھی قابو کر لیا۔ وہ فاروق کی طرف اور جیپ کی طرف متوجہ تھا، کیونکہ فاروق نے جیپ میں سے فاروقی کا بریف کیس نکال لیا تھا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ میں نے اور فاروق نے دونوں محافظوں کو کیبن میں منتقل کر دیا۔ فاروق کی جیپ میں نائلون کی بڑی مضبوط نئی رسی تھی، جو خرابی کی صورت میں گاڑی کو دوسری گاڑی سے باندھ کر لے جانے کے لیے تھی۔ وہ دونوں گارڈز کو باندھنے میں کام آئی۔ دور سے راجا نے گرین سگنل کا انتظار کیا۔ میں نے باہر جا کر واضح اشارہ کیا کہ راستہ صاف ہے اور فاروق کے ساتھ آگے بڑھا۔ گیٹ کے بعد تقریباً 50-60 گز کی سرخ بجری والی سڑک تھی، جو آگے جا کر 2 شاخہ بن جاتی تھی۔ ایک نسبتاً کم چوڑی سڑک سیدھی گیراجوں کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری پورچ کے نیچے سے گھوم کر سامنے والے وسیع بیوزی لان اور باغ کا چکر لگانے کے بعد پھر اسی گیٹ پر پہنچ جاتی تھی جہاں سے ہم آئے تھے۔ یہ غالباً حفاظتی بندوبست تھا کہ اتنی بڑی کوٹھی میں آنے اور جانے کے لیے 2 گیٹ نہیں رکھے گئے تھے۔ ہم دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے پورچ تک گئے، جہاں ایک شاہانہ لینڈ کروزر کے اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے باوردی ڈرائیور سو رہا تھا۔ اب ہمارے سامنے چند سیڑھیوں کے بعد بلند و بالا اور منقش شیشم کی کھڑکی کا دروازہ تھا۔ اچانک اندر سے سفید وردی والا چپراسی یا ملازم دروازہ کھول کے باہر آیا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور ہمارے لیے دروازے کا ایک پٹ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے ہم ملاقاتی یا مہمان تھے جو سیکیورٹی کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد ہی یہاں تک پہنچ پائے تھے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، صفدر صاحب کدھر ہیں؟ اس نے اندر آ کے وسیع گول لانچ میں دائیں جانب کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر شاہ جی کے کمرے میں۔ شاہ جی غالباً اس کوٹھی کے مالک تھے۔ گیٹ پر مجھے کسی کے نام کی تختی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک سنگ مرمر کی تختی پر شاہ کاٹیج اور سن تعمیر 1994 لکھا ضرور دیکھا تھا۔ لاؤنج کے اوپر گول گیلری تھی، جس میں پیتل کی خوبصورت ریلنگ سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ گیلری کے پیچھے متعدد کمرے اور ان کے دروازے کھڑکیاں تھے۔ 2 ملازم مجھے عقبی حصے کے کسی زینے سے اوپر آتے اور نیچے جاتے دکھائی دیے۔ وہ زینہ غالباً کچن کی طرف اترتا ہوگا، مگر ہم ہر دروازہ کھول کر جھانکتے اور صفدر کو تلاش کرتے تو خرابی ہو سکتی تھی۔ کیا پتا وہ کس کا بیڈ روم ہوتا؟ وہاں باپردہ خواتین ہوتی تو ان کی چیخ الارم کی طرح گونجتی۔ میں نے ایک ملازم کو اشارے سے بلایا، صفدر صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، مگر اس سوال سے شک میں پڑ گیا کہ یہ اجنبی کون ہے جو پہلے دیکھے نہیں گئے مگر آج یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا کام ہے جی آپ کون سے؟ کون ہو آپ؟ اس نے پوچھا، مگر میں نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دینا کافی سمجھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کوئی دولہا حجلہ عروسی میں بیڈ پر لال جوڑے والی دلہن کی جگہ آدم خور شیر کو بیٹھا دیکھ کر اتنا حیران، بدحواس اور خوفزدہ نہ ہوتا
جتنا صفدر سلطان مرزا مجھے اپنے سامنے پا کر ہوا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر منہ کھولنا ہی چاہتا تھا کہ اسے میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور نظر آ گیا۔ فاروق نے دروازے کو اندر سے مقفل کیا تو میں نے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ صفدر سلطان، مقابلے کی یا کسی کو مدد کے لیے بلانے کی غلطی مت کرنا۔ یہ بھی ملاقاتیوں والا کمرہ تھا جہاں شاید قریبی دوست، عزیز اور مخصوص لوگوں کی رسائی ہوگی۔ شاہانہ انداز میں سجائے گئے ہال میں صوفے اس طرح لگائے گئے تھے کہ زیادہ افراد ہوں تو گروپ کی صورت میں الگ بھی بیٹھ جائیں اور ایک کی گفتگو سے دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ صفدر سلطان ایک صوفے پر بہت سے کاغذات اور فائلیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک بریف کیس کھلا تھا، دوسرا اس کے قریبی صوفے پر بند پڑا تھا۔ تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ زیادہ اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا؟ اب میں آ گیا ہوں تو ظاہر ہے تمہارے ساتھ لوڈو کھیلنے نہیں آیا، تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ملوں گا؟ غیر ضروری سوالات کیوں کرتے ہو؟ میں جواب دے نہیں ہوں۔ تمہیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے کسی فرشتے سے معلوم نہیں ہوگا مجھے۔ راستہ بتانے والے اور راستہ دینے والے تمہارے اپنے ہی بندے تھے۔ پولیس کو بلانے کی دھمکی بھی مت دینا، پولیس آئے گی تو ہمارے ساتھ تمہیں بھی لے جائے گی۔ کام کی بات کرو رفیق۔ دیکھو سلطان، نہ میں دھمکی دینے آیا ہوں نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے۔ میں برابری کی بنیاد پر ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں سمجھو کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ کیسی آفر؟ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ فریال کہاں ہے تو میں تمہارے سالے کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم یہاں ہو۔ تم جانتے ہو اپنی بہن کے قتل پر وہ کتنا مشتعل ہے اور ایک معزز امریکن شہری کی حیثیت سے اپنا پورا سو تمہارے خلاف مقدمہ قتل کو آگے بڑھانے میں صرف کر رہا ہے۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ فریال کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تم نے اسے اغوا کیا اور پاکستان لے کر آئے ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ میری منگیتر ہے۔ کہاں چھپا کے رکھا تم نے اسے؟ ڈرامے بازی مت کرو سلطان۔ جب تم نے فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ فریال کہاں ہے، اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے اسے کڈنیپ کر کے کہیں حبس بیجا میں رکھا ہے۔ میں نے اسے قتل کر کے اس کی لاش بھی غائب کر دی ہے۔ بند کرو اپنی بکواس۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ لندن میں تم سے کیسے ملتی تھی۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جاتی تھی ڈاکٹر شائستہ کے گھر اور وہاں سے اس کی گاڑی میں نکل جاتی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں رفیق۔ میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا سلطان۔ لندن میں وہ تمہارے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کا ملازم اور ڈرائیور تمہارا خاص آدمی تھا جو اس کے فون بھی سنتا تھا، سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتا تھا۔ کیوں نہ کرتا، وہ ہونے والی بیوی تھی میری۔ تمہاری ایک اور ہونے والی بیوی نازنین تھی۔ سلطان کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے بدلا۔ اگر وہ فحاشا ایسا کہتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں۔ تم پرواہ کرو گے سلطان۔ اس نے فریال کو آخری بار تمہارے ساتھ دیکھا تھا، وہ تمہارے ساتھ گاڑی میں کہیں گئی تھی۔ ذرا سوچو کہ میں نے تمہارے خلاف لندن میں فریال کے قتل کا کیس کر دیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ یہاں تو پہلے تمہارے خلاف اپنی بیوی کے قتل کا کیس ہے اور اس کا امریکن بھائی تمہاری جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو تم اس کیس کو آسانی سے دبا دیتے، لیکن تمہیں جان بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ تم جعلی شناختی کارڈ سے دوسرا پاسپورٹ بنوا کے گئے تھے اور اسی پر لوٹ کر پاکستان آئے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ لندن میں میرے تعلقات کیسے ہیں۔ ناجائز تعلقات کیوں نہیں کہتے؟ لارڈ ارنسٹ میری بہت عزت کرتا ہے۔ اس نے فون کر کے مجھے بتایا ہے کہ عائشہ پاکستان آ رہی ہے اور میں نے اس کو یقین دلایا ہے کہ وہ یہاں بالکل محفوظ ہوگی۔ تم نے فریال کو اپنی اسی ریاست میں چھپا کر رکھا ہے جس کے تم نواب بن گئے ہو۔ کیا تمہارے کسی جاسوس یا مخبر نے اسے وہاں دیکھا؟ ست بدائی کی حویلی میں آتے جاتے؟ میں تمہیں آفر کرتا ہوں، تم آ کے خود دیکھ لو، لیکن اس آفر کا تعلق اصل آفر سے نہیں ہے۔ باہر سے کسی نے دروازہ بجایا تو سلطان بولا، کیا بات ہے؟ جناب علی آپ سے ملنے کو آیا ہے کیا؟ میں نے ریوالور گود میں رکھ لیا۔ فاروق دروازہ کھولو۔ پھر میں نے سلطان کو اشارہ کیا۔ ایک ملازم کو ہم پر شک ہو گیا تھا، اسے بتاؤ کہ ہم پرانے ملاقاتی ہیں، بلکہ ہمارے لیے چائے بھی منگواؤ۔ فاروق نے دروازہ کھولا تو وہی ملازم اندر آ گیا۔ اس نے ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر سر ہلانے لگا۔ یہی بندے تھے جناب۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، کسی سے کہو کہ چائے بھیج دیں۔ ملازم پھر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ جناب علی معاملہ گڑبڑ ہے کچھ، باہر ہمارے کچھ گارڈ بندے پڑے تھے، میں نے کمپنی کو اطلاع دے دی، پھر پولیس کو۔ اچھا کیا، اب جاؤ، ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ ملازم غالباً دوسرے ملازموں کا دروغہ یا حویلی کے اندر کے معاملات کا نگران وغیرہ ہوگا، مگر وہ مالکوں کی مرضی کا پابند تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ نہ اپنے لیے پریشانی پیدا کی نہ ہمارے لیے۔ اب یہ بتاؤ وہ فلم کہاں ہے؟ سلطان بری طرح چونکا۔ کون سی فلم؟ واقعی فلمیں تو تم نے اتنی بنائی ہیں کہ سب کے نام بھی نہیں یاد رہتے ہوں گے، مگر میں ایک بے نام فلم کی بات کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سلطان نے کئی سال پہلے 3 فلمیں بنائی تھیں، ایک اردو، ایک پنجابی اور ایک پشتو۔ تینوں بری طرح فلاپ ہوئی تھیں۔ ہر فلم میں اس نے ایک نئی ہیروئن کو متعارف کروایا تھا اور وہ ان کی پہلی اور آخری فلم ثابت ہوئی تھی، کیونکہ صفدر سلطان مرزا صرف پروڈیوسر ہی نہیں، ہر فلم کا مصنف اور ہدایت کار بھی تھا۔ اس کے بعد وہ نت نئی لڑکیوں کو چانس دینے کے لیے فلموں کا اعلان کرتا رہا،
کچھ کی مہورت بھی ہوئے مگر فلموں تک کوئی نہ پہنچی۔ لالی ووڈ میں ایک سنہرا جال تھا جس میں وہ اپنی عیاشی کے لیے نت نئی لڑکیوں کو پھنساتا رہتا تھا۔ ایسے ہی فریال اس جال میں گرفتار ہوئی تھی، اور ایسے ہی نازنین۔ کون سی بے نام فلم؟ وہی جس کی شوٹنگ گزشتہ رات ہوئی تھی۔ اس کی ہیروئن تھی نادیہ۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہیرو تمہارے سامنے ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان، کل رات ایک ٹیکسی میں مجھے اغوا کیا گیا، پھر ایک پلان کے تحت میری گاڑی کی بریک لائن کاٹی گئی، پھر تمہارا بندہ ٹیکسی لے کر آ گیا۔ اس میں دوسرا بندہ پیچھے موجود تھا جس نے مجھے ناک آؤٹ کیا، اور وہ مجھے کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے۔ تم نے نادیہ کو وہاں بھیجا کہ مجھ سے فریال کا پتہ پوچھے، مگر در حقیقت وہ کسی اور مقصد سے وہاں آئی تھی۔ رات کو جو کچھ ہوا اس کی فلم بنائی گئی، وہ سب مجھ سے کرایا گیا۔ نادیہ اعلی کار بنی تھی، اسے قتل کر دیا گیا، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب میں نے کرایا تھا؟ سلطان، مجھے وہ فلم چاہیے جو اب تک تمہارے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ تمہارا مجھے بلیک میل کرنے کا پلان فیل ہو چکا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے میں ایک آفر کر رہا ہوں جس میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ تم وہ اوریجنل فلم میرے حوالے کر دو، اور اگر اس کی کوئی کاپی ہے تو وہ بھی۔ ورنہ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ ایک آدمی جس کی عزت و زندگی داؤ پہ لگی ہو سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے میں ایک آسان آفر لے کر آیا ہوں۔ فلم میرے حوالے کر دو، میں جیسے یہاں آیا تھا ایسے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ یہاں میں اکیلا نہیں آیا تھا، میرے کچھ ساتھی باہر موجود ہیں، ان میں ایک بہت نامی گرامی وکیل ہے اور ایک مہا حرامی صحافی۔ میرے ایک اشارے پر وہ پولیس کو بلا لائیں گے، تم گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس آفر سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے اور میرے لیے پریشانی کے اسباب پیدا مت کرو، ورنہ بعد میں جو کچھ ہوگا وہ ہم بھگت ہی لیں گے، میں بھی اور تم بھی۔ میں سلطان کے چہرے کے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے یقین آ رہا تھا کہ خوش نصیبی نے میرے ہاتھ میں جو ٹرمپ کارڈ تھما دیا تھا وہ کام کر گیا ہے۔ شکست خوردگی کے آثار سلطان کی صورت پر نمودار ہونے لگے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں سلطان اعصابی کشیدگی میں اپنے ہونٹ کاٹتا رہا اور اپنی انگلیاں چٹکھاتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، اوکے، اٹ از اے ڈیل، فلم لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے صوفے پر رکھا ہوا بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک ویڈیو فلم نکال کر میری طرف بڑھائی۔ ایک بات میں واضح کر دوں، جو کچھ فریال نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ قتل تو کر ہی دیا تم نے اسے۔ نہیں، وہ ابھی زندہ ہے۔ تو پھر میرا بھی چیلنج ہے، تم اسے قتل نہیں کر سکو گے۔ فلمی زبان میں کہوں، اس کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ میری محبت ہے سلطان، اس کی حفاظت مجھ پر فرض ہے، اور وہ میری عزت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے، لیکن اس کی شادی پہلے مجھ سے ہوگی۔ پہلی شب عروسی میرے ساتھ گزارے گی وہ، پھر میں فریال تمہیں بخش دوں گا۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو یہ چیلنج اسے بھی دے دینا، وہ بھی یہی کہ اس کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے ویسے، فریال کہاں جا سکتی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہاں جا سکتی فریال؟ وہ چڑ گیا، صفدر سلطان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی وہ۔ میں تم پہ اعتبار نہیں کر سکتا، میں اس فلم کو چیک کروں گا۔ اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ہوم تھیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے کرتوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے ریوالور فاروق کو دیا۔ آئی ہو فاروق کہ تم صرف صفدر سلطان پر نظر رکھو گے۔ فاروق نے سر ہلایا اور اچھے بچے کی طرح اس نے نظر کو بہکنے نہیں دیا۔ میں نے فلم کو فاسٹ فارورڈ کر کے چیک کیا۔ درمیان کے مناظر میرے لیے جتنے شرمناک تھے، آخری مناظر اتنے ہی دردناک تھے۔ مجھے اس بدبخت لڑکی کے انجام پر شدید دکھ ہوا۔ اس نے جسم کی پوری قیمت وصول کی تھی، لیکن جان اس نے بے دام گنوا دی تھی۔ اس کی زندگی رائگاں گئی تھی۔ درمیان میں کیمرہ آف کر دیا گیا ہوگا، چنانچہ میں نے کسی قاتل کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک منظر میں وہ ایک خوبصورت، جیتا جاگتا، زندگی کی حرارت سے معمور جسم تھی۔ منظر بدلا تو وہ ایک سرد لاش تھی۔ میں نے فلم نکال لی۔ صبح 7 بجے سے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک میں نے 6 گھنٹے 6 صدیوں کے عذاب میں گزارے تھے۔ معلوم نہیں میری کون سی نیکی میرے کام آئی، کس کی دعا تھی جو قبول ہوئی، کس کے لیے خدا نے مجھے سرخرو کیا۔ میری آزمائش اور اذیت ختم ہوئی۔ سلطان احساس شکست کی ذلت اور بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ دشمن کے حصار سے بحفاظت نکل آیا۔ گیٹ پر وہ گارڈ بھی تھے جن کو میں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ پولیس بھی تھی جو ان سے تفتیش کے لیے آئی تھی، لیکن وہ پابند تھے کہ انگلی اٹھانا تو درکنار، نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہ دیکھیں۔ واپسی پر میں راجہ کے ساتھ فاروق کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فاروق نے راجہ کو تمام واقعات کی تفصیل بتا دی تھی۔ خوشی، طمانینت اور شکر گزاری کے جذبات نے سب کو یکساں مغلوب کر رکھا تھا۔ فاروقی بولا، نواب صاحب، مانا کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، لیکن پہلی فرصت میں 2 نفل شکرانے کے ادا کرنا اور صدقہ ضرور اتارنا۔ راجہ نے کہا، چلو یار، ہم اس موضوع پر اب مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں اب گھر جاؤں گا۔ راجہ نے کہا، میں اور فاروق واپس جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ فریال اور شہناز ہم سے پہلے پہنچ جائیں۔
جب میں گھر پہنچا تو میری ذہنی کیفیت سچ مچ ایسی ہو رہی تھی جیسے میں موت کی دہلیز چوم کے آیا ہوں۔ میں اپنے والدین سے گلے ملا تو اپنے آنسو روک نہ سکا اور وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ جب میں 8 سال کی مجبوری کی جلاوطنی کے بعد گھر لوٹا تھا تب بھی ایسے نہ رویا تھا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے کیسے گزارے تھے۔ میری ماں بھی رونے لگی، ابا نے ضبط سے کام لیا اور مجھے حوصلے کی تلقین کرتے رہے۔ دادی بار بار پوچھتی رہی، ارے کچھ بتا تو صحیح نمونے، کیوں رو رہا ہے تو؟ وہاں تو سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے سب کو یقین دلایا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، جھوٹ بولا کہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ وہ حویلی اور جاگیر تو اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم سب کا خیال تھا۔ وہاں تو نوادرات کے خزانے ہیں جو انمول ہیں۔ وہ سب خوشی کے دمکتے چہروں کے ساتھ کہتے رہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، مقام شکر ہے، اسی کا احسان ہے۔ ایسی باتیں کہنے والوں میں نذیر چچا اور ان کی بیوی بھی شامل تھے، مگر ان کے لیے اپنے حسد و ملال کے جذبات کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کی خوشی جھوٹ کے ملبے سے ریاکاری نظر آتی تھی۔ یہ دکھ ان کی مصنوعی مسکراہٹ سے آیا تھا کہ میری خوش نصیبی انہیں در حقیقت اپنی حق تلفی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں سکتے تھے۔ ایک رابعہ تھی جو میرے آنسوؤں میں چھپی اصل کہانی جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا، پریشانی میں مجھے بھوک کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ اب اچانک زندگی نارمل ہوئی تو ہر احساس جاگ اٹھا۔ باقی سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، صرف رابعہ جانتی تھی کہ میری تشریف آوری کسی بھی وقت ممکن ہے۔ اس نے انتظار کیا تھا، وہ کھانا گرم کر کے لائی تو میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ رابعہ کی یہ ادا مجھے اس کے خلوص کی وجہ سے اچھی لگی تو اس کی ماں کو کسی اور وجہ سے۔ باتوں کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ میں نے انہیں کچھ بتایا مگر بہت کچھ نہیں۔ میں نے کاسو والا واقعہ بتایا لیکن اپنی زندگی پر ہونے والے اس حملے کا ذکر نہیں کیا جس میں ایک دیوانہ مجھ پر قربان ہو گیا تھا۔ میں نے اکبر خان کے دوغلے کردار کا ذکر کیا، جانو کی موت کے بارے میں بتایا مگر فریال کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے اپنے پلان بتائے، یہ بتایا کہ اب شہناز بھی اس علاقے میں ڈسپینسری کھولنا چاہتی ہیں، مگر میں نے فروخت کے بارے میں اور اس سے اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا۔ ابا جی سب سنتے رہے اور عادت کے مطابق اللہ کا احسان ہے کہتے رہے۔ بالآخر انہوں نے کہا، بس بیٹا اب ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ اور پھر وہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں ابا جی؟ لیکن کچھ نہیں، 8 سال گزار لیے تم سے دور رہ کے، اب یہاں رہ کے بھی تم وہاں اور ہم یہاں، آخر کیا ضرورت ہے اس کی؟ اماں نے کہا، تمہاری تو مجبوری ہے کہ تمہارا کام ہے وہاں، ہم کیوں اکیلے پڑے رہیں اس گھر میں اور کب تک؟ آپ ضرور چلیں میرے ساتھ، جب تک جی چاہے رہیں، لیکن آپ کا وہاں مستقل قیام شاید ممکن نہ ہو۔ ابھی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے جنگل کے سوا، حویلی بھی کھنڈر ہے، کچھ ملتا نہیں۔ دیکھو آخر تم بھی تو وہاں رہ ہی رہے نا، ہماری ایسی کون سی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوگی؟ آس پاس آبادی ہے، ٹیلا جوگیاں اور دنیا ہے ہی کتنی دور، اور وہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ بس اب یہ طے ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، سب کی رائے یہی ہے۔ سب کی رائے؟ لیکن اماں دادی کو اس ویرانے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، وقت بے وقت ضرورت پڑ جائے تو ڈاکٹر نہیں ملتا، ڈاکٹر ہو تو دوا نہیں ملتی۔ اب دادی کی باری تھی، ارے کیا ضرورت ہے مجھے دوا کی، کون سی بیماری ہے مجھے نمونے، ایک بڑھاپا ہے تو اس کا کیا علاج یہاں نہیں ہوتا کیا؟ اور ڈاکٹر تو وہاں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شہناز، وہ جا تو رہی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے دادی، بس تو پھر فیصلہ ہو گیا، ابا نے کہا۔ دادی بولی، میں نے تو بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہاں نہیں مرنا، وہ میری حویلی ہے، وہ میری جاگیر ہے، میرے پرکھوں کی ساری نشانیاں ہیں وہاں، مجھے وہیں دفن ہونا ہے۔ ارے دادی ابھی تو آپ کو 100 سال جینا ہے، ایسی باتیں مت کریں۔ میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی، انہوں نے غصے سے میرے بال کھینچے۔ کیا کروں گی میں 100 سال جی کے؟ 8 سال گزار لیے تیری واپسی کے انتظار میں، اور کتنا انتظار کرائے گا مجھے؟ کیا میرے مرنے کے بعد شادی کرے گا؟ دادی ایک نہیں 4 شادیاں کرا دو، پر ایک ساتھ، لیکن ہو سب تمہارے جیسی، مجھے تو ابھی تک ایسی ایک بھی نہیں ملی۔ یہ بڑا جذباتی موضوع تھا، اس پر اماں خود اپنی ساس کی ہم نوا ہو جاتی تھیں تو مجھے پیچھے چھڑانا مشکل ہوتا تھا۔ میرے والدین کی یہ خواہش بالکل فطری تھی، ان کے حساب سے تو میں بہت پہلے شادی کے لیے کوالیفائی کر چکا تھا۔ دیکھی جاتی ہے عمر تو وہ بزرگوں کے نزدیک 10 سال زیادہ ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا میرے والدین فریال کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ میری سوئی فریال پر اٹکی ہے، میری پسند کو وہ سب پر مقدم سمجھتے تھے اور میری خوشی کو اپنی خوشی مانتے تھے۔ فریال کی حیثیت اگر عرب اسرائیل تنازع جیسی نہ ہوتی تو بہت پہلے وہ اسے اپنی بہو بنا لیتے، اور شاید آج 2 4 پوتے پوتیوں میں مجھے بھی بھولے ہوتے، مگر موجودہ صورتحال میں وہ ڈرتے تھے، وہ میرے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے اور بس۔ ابھی تک انہوں نے عائشہ یعنی عائشہ کا ذکر سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں کہتا تو وہ اسے قبول کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ وہ خوبصورت،
تعلیم یافتہ اور خاندانی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام اس نے میری خاطر قبول کیا تھا اور میرے ساتھ پاکستان میں رہنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ان کے نقطہ نظر سے پرکھا جاتا تو شاید فریال کے مقابلے میں عائشہ کے نمبر زیادہ ہوتے۔